बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो बुशरा बीबी का जो मुलाकात हुआ है इमरान ख़ान के साथ, उस पर बात करेंगे और इमरान ख़ान ने क्या पैगाम भेजा अपने अवाम के लिए, ये सरफहरिस्त रहेगा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला महफूज कर लिया है, यानी उस लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ जो कौमी असम्बली में हुआ था, यानी नेब के मुतालिक, वो कुछ खुशगवार सा एक झोंका आने वाला है। इस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि परवेज़ इलाही के साथ आज फिर क्या हुआ, 10वीं बार गिरफ्तार हुआ, तो हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की मुलाकात का, कि इमरान ख़ान ने कहा कि देखिए, आवाम को ये बात पहुंचाई जाए कि मैं किसी एनआरओ लेने की मूड में नहीं हूँ, न मैं ऐसे करूँगा, न कभी मुल्क छोड़ूंगा और न आवाम को छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ फ़िक्र ये है, मुझे ये 100 साल भी जेल में रखे तो मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे वर्कर और मेरे जो ओहदेदार है पार्टी की, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, मुझे इसकी परेशानी है। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी से कोई रियायत नहीं मांगता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ, अगर मुझे कोई डील पेश करने की कोशिश की जाती है, जो हो रही है, हमें भी मालूम है, तो उस पर मैं कभी भी राज़ी नहीं हूँगा। मेरा डील होगा सिर्फ फ्री एंड फेयर इंतखाबात, और इसके अलावा मैं जो मेरे ऊपर केसेस है वो फ्री यानी कि इंसाफ के तकाज़ों को सामने रख कर किया जाए। अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी जेल से नहीं डरता, मैं किसी सख्ती से नहीं डरता। ये बहुत बड़ी अच्छी यानी कि एक मुलाकात रही और आवाम तक हकीकत हाल पहुँचती रहेगी इंशाअल्लाह। ऐसे गाहे बगाहे जो मुलाकातें होती रहती हैं, इमरान ख़ान अपना पैगाम अपने लोगों को पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। यानी सिर्फ उसको एक बहल पॉइंट मिल गया तो उस पर भी वो खुश है कि चलो मैं कुछ नोट तो लिख सकूंगा। आज तक तो इन्होंने उसके पास एक पेन तक रहने नहीं दिया। यानी ये सब कुछ हो रहा है, और किस हालत में है ये भी आपको मालूम है। लेकिन आप यानी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आहनी आसाब का मालिक इंसान है, उसको इन चीज़ों से, जो से आप आज सुन रहे हैं आप लोग कि भाई $100 बिलियन आ जाएंगे, 4 अरब ममालिक से आ जाएंगे, इसके पार पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा इस मुल्क में। ये सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि कुछ वो आर्जी रिलीफ कहीं से मिल जाए, ताकि इमरान ख़ान को लोग भूल जाएंगे। तो मैं इन लोगों को जो ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीया से $25 बिलियन आ जाएंगे, कुछ को हम फॉरेन रिजर्व में रख देंगे, कुछ के प्रोजेक्ट में खर्च हो जाएंगे, आवाम को रोज़गार मिल जाएगा, और दूसरी तरफ से यूएई से भी इतनी ही आ जाएंगे, फिर कुवैत और कतर से आ जाएंगे। अगर ये ख्याल है कि ये लोगों में इतनी भी जुर्रत हो कि ये इस मुल्क में दूध और शहद की नहरी भी बहा देंगे, लेकिन इमरान ख़ान को लोग नहीं भूलेंगे। और इमरान ख़ान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, ये उन्होंने अपने दिमाग में रकम कर दी है। इसका वो हर तरीके से मौका मिलती ही इसका हिसाब किताब होगा। अब लोग इस धोखे में नहीं आते। ये बहुत कुछ इससे पहले भी हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी सब कुछ किया था 2-3 साल, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इसका भी नतीजा वही निकलने वाला है। हमारा ये ख्याल नहीं कैसे हो, लेकिन जब आप मुंतखब लोगों के साथ, यानी पॉपुलर लीडर के साथ ये सब कुछ करेंगे, तो ये अवाम के साथ करना होता है। तो आप अवाम को साथ तो ये कर रहे हैं कि उसकी लीडर को इस तरीके से बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ यानी एक राह गिलापने की कोशिश की जा रही है कि बस अब तो पाकिस्तान बहुत जल्दी निकल जाएगा और पता नहीं क्या। ये सब कुछ हमें मालूम है। और जब आप ये कहते हैं कि परवेज़ खटक, असद उमर, पता नहीं कौन कौन है, परवेज़ खटक, असद कैसर, ये महमूद ख़ान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, इनका नाम लेकर आर्मी चीफ कहता है कि देखे ये लोग पहले क्या थे और अब क्या बने, हम इनके पीछे पीछे जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ महमूद ख़ान और परवेज़ खटक से कि देख लिया, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है लेकिन लाठी पड़ती है। आपने जो कुछ किया, आपने जितने बकवास किए हैं टीवी यानी प्रोग्रामों में बैठकर उस इंसान के साथ जिसने आप जैसे शख्स पर, आप 2 नंबर शख्स के साथ जो जो इज़्ज़त अब दी है आपको, या दूसरे असद कैसर को, या असद उमर को, या ये गवैया जो है इमरान इस्माइल, इसको, तो आप लोगों पर ये वार तो आएगा। अब भुगतो,
کیونکہ تم لوگوں نے صرف اپنی انہی فائلوں کو چھپانے کے لیے جا کے پریس کانفرنس بھی کر دی، سب کچھ کر دیا، لیکن اب آپ کا وقت آ گیا ہے، نہ اس طرف آپ کو خیر ملے گا نہ اس طرف خیر ملے گا۔ خواہ کل انتخابات ہو جائیں گے، عمران خان کی حکومت آئے گی، تب بھی آپ نہیں بچ سکیں گے۔ جتنے فائلیں ہیں اب تو ظاہر ہو گیا کہ آپ کا سب کچھ موجود تھا جب آرمی چیف یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات کروں گا کہ اگر آرمی چیف کو پی ٹی آئی کی یہ لوگ جو اس وقت کی پی ٹی آئی تھی یہ نظر آ رہے ہیں، تو کیا نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور مولانا اور آفیسرز جو ہمارے ہیں پاکستان کے، خواہ وہ کسی بھی محکمے کے ہیں یا بیوروکریٹس ہے یا ہماری عدلیہ، اس میں جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے اس ملک کو یعنی کہ وہ سوئیاں لگائی ہوئی ہیں، تو اس کا نام تو کوئی نہیں لے رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف سیاستدان، ہم سیاستدانوں کی وہ نہیں کرتے، سیاستدان تو اس ملک میں ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے، باقی تو ہم سیاستدان نہ کسی کو مانتے ہیں اور نہ انشاءاللہ یہ قوم کسی اور کو سیاستدان مانے گی۔ لیکن آپ نے ان کا نام تو نہیں لیا اور ان لوگوں کا نام لے لیا، اور یہ اب بھی یعنی یہ کیا سنانا تھا، اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ، لیکن اب نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ اسی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جو ان کی اصلی حیثیت تھی، اور ان کو اب پتہ چلے گا سب کچھ کا۔ پھر اب بات کریں گے ہماری سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کی، کہ جاتے جاتے یہ جو نیب کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور امید ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی زیادہ اس وقت کمزور ہماری عدلیہ ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اتنا کمزور نہیں ہے اس وقت جتنا ہمارا عدلیہ کمزور ہو چکی ہے۔ اور وہ کیوں ہو چکی ہے؟ یہ تو عمر عطا بندیال صاحب بہت شریف انسان ہے، لیکن جو نرمی اس نے کی ہے یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ناجائز ہوا ہے کہ 14 مئی کو جو الیکشن ہونا تھا اگر وہ ہو جاتا اور کنٹیم کا نوٹس دیا جاتا اس وقت وزیر اعظم کو، وزیر خزانہ کو، وزیر داخلہ کو، تو یہ سب کچھ آج نہ ہوتا جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جاتے جاتے تو آپ سب سے پہلے تو یہ کرتے کہ پروسیجر بل جو ہے اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کرے، اور یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس پر بھی آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو 3 بڑی چیزیں اس کو تو کر جائے، وہ جو آپ نے کرنا تھا وہ الیکشن وہ تو آپ نہیں کرا سکے، یعنی آپ مان جائیے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں، اور اس کا یعنی جج کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں کون ہے، اور آپ نے تو صرف آرڈر پاس کرنا ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اگر کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن آپ توہین کا نوٹس دیں گے جو آپ نے نہیں دیا، اور اس سے آپ کی عدلیہ اتنی کمزور ہو گئی کہ آج یعنی کہ ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے 10ویں بار، یعنی پرویز الہی کو، اور ہائی کورٹ کا ایک نڈر جج یعنی کہ امجد رفیق صاحب، وہ کس قسم کا آرڈر پاس کرتے ہیں، یعنی یہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ملتان بھیجا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارا عدلیہ کی حیثیت رہ گئی ہے کہ ہمارے طاقتور لوگ یا جو کوئی بھی ہے یا نگران حکومت ہے یا اس سے پہلے پی ڈی ایم حکومت تھی، وہ اس طرح کے یعنی عدلیہ کو اس طرح ڈاچ کرتے رہیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور بہت ہی یعنی اس کو آج نامعلوم افراد میں اس پر مقدمہ، یعنی جب کچھ نہیں رہا تو نامعلوم افراد میں کہ یعنی جو سیشن عدالت میں عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا تو اس وقت لوگ بھی موجود تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن نام ڈالا گیا نامعلوم میں، پی ٹی آئی کے لیڈران کو یہ اندر کرتے رہے اور ان کی ضمانتیں بھی ہوتی رہی، لیکن اس شخص کو توڑنے کے لیے یعنی پرویز الہی کو یعنی میں اگر عمران خان کے بعد اس وقت کسی کو مانتا ہوں کہ وہ اس وقت کوئی سچا یعنی نڈر لیڈر بن سکتا ہے تو وہ پرویز الہی ہے۔ تو اس نے تو ثابت کر بھی دیا، یعنی اتنی عمر میں 77 سال کی عمر میں یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہا ہے صرف ایک پریس کانفرنس کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، لیکن وہ یعنی ایک بہادر انسان کا خون ہے، کوئی اس طرح ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس نے کر کے دکھایا ہے، اور اسی طرح اس کے بیٹے نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر کسی اندھے سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا کیا اس ملک میں عدلیہ یا انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو یہاں پر یعنی کہ
جس جج نے، جسٹس صاحب نے، امجد رفیق صاحب نے جو آرڈر پاس کیا تھا کہ اگر اس پر حمل ہو جاتا اور سپریم کورٹ اس میں آ جاتی اندر، تو کیا یہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ یعنی اس وقت ہم یعنی اتنی کمزوری پر عدلیہ چلا گیا ہے کہ اب وکلاء جو ہر شہر میں مظاہرے کر رہے ہیں، وہ وقت بھی بہت قریب ہے، ہفتے 2 ہفتے کی بات میں کرتا ہوں، دور کی نہیں، کہ یہ عدلیہ کی ججز بھی اس میں شامل ہوں گے، تب عدلیہ بحال ہوگی، ورنہ یہ جس طرح کا یعنی عجیب قسم کا نظام اس ملک میں بن چکا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر پورے ملک کا چلا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی انتخابات کدھر ہے، 14 مئی کے کہاں چلا گیا اور اب انتخابات کدھر ہے؟ ابھی تک ہمارا جو صدر صاحب ہے اس نے بھی تاریخ نہیں دیا، وہ پتہ نہیں کس، یعنی رات کو بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، یہ جتنی بھی عمران خان کے ساتھ تھے فرنٹ لائن پر، وہ سب ایسے ہی لوگ تھے، اور اس وقت بھی ہمارے پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے، ہم ایک ایک کا نام لے کر بتاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، وقت مشکل پڑتی ہی یہ لوگ دوسری طرف ہوں گے۔ تو آج ہمارے صدر صاحب کو دیکھ لیجئے کہ اس نے آج آخری دن تھا کہ آج اس نے انتخابات کا اعلان کرنا تھا، کیونکہ وہ 54 ڈیز جو الیکشن شیڈول کا ہوتا ہے اس کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ نواز شریف کو یعنی رستہ بنانے کے لیے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے صدر کو بھی ڈرا دیا، چیف جسٹس کو بھی ڈرا دیا۔ یہ کون سا ملک ہے ہمارا؟ یعنی کہ اتنے طاقتور لوگ، سپریم کمانڈر وہ بھی ڈرتا ہے، چیف جسٹس پاکستان بھی ڈرتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ یعنی اللہ کے بعد تو طاقت ہوتی ہے چیف جسٹس کی، اور آنے والے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑے امتحانات شروع ہو چکے ہیں کہ یہ جس طرح عدلیہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، نہ عدلیہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، تو کیا وہ جو چیف جسٹس صاحب جس کو پہلے ہی متنازعہ بنا دیا گیا ہے مسلم نون کی طرف سے کہ یہ آئیں گے تو ہم پاکستان آئیں گے، یعنی کیا مقصد ہے؟ آپ تو کنوکٹڈ شخص ہے، اور آج جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس میں آپ یعنی جو ریفرنسز ہیں وہ واپس ہوں گے، آپ نہیں بچ سکتے، یعنی کہ پرسن اسپیسیفک قوانین نہیں بن سکتے کسی ملک میں۔ یہ تو کرنا تھا چیف جسٹس نے، وہ کر دیا، انشاءاللہ وہ کل پرسوں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، کل تو 6 دن رہ گئے چیف جسٹس کے، تو یہ اعلان ہوگا۔ لیکن یہ جو 2 بل ہے جو اسمبلی نے پاس کیے تھے، کیا اس پر آپ خاموش رہیں گے اور جا کر اسی طرح سکون کی نیند سوئیں گے؟ آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی سوچیں گے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے، اور اس ملک کا جو عدلیہ کا نظام تھا، خواہ جیسی بھی تھا، اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ جو بھی عہدیدار ہوگا کسی محکمے کا، وہ آ کر وہ اپنے پیر زمین پہ مارے گا اور آپ لوگ ڈر جائیں گے۔ تو ایسا ملک نہیں چل سکتا۔ یہ سب سے پہلے انصاف ہوگا تو تب ملک چلے گا، اور اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ریل پیل ہو جائے گی، یہ سب کچھ ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی پورا نظام ایک طرف کھڑا ہے اور ایک شخص عمران خان دوسری طرف کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں مرد، اور مرد ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی عدلیہ کی میں کیا بات کروں، یعنی کہ بہت یعنی اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، بابر ستار جیسے ججز بھی موجود ہے، جسٹس پنو جیسے لوگ بھی موجود ہے، جسٹس امجد رفیق جیسے جو ہے، تو اس کو تو کہتے ہیں پاکستانی قوم سر پہ بٹھائے گی۔ لیکن اب یہاں دیکھیے کہ ایک پیر کو ضمانت مل چکی ہے، ایک پیر جس نے اتنا بڑا جرم کیا، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، نابالغ بچی کے ساتھ اس نے ریپ کیا، اس کو زندگی سے تباہ کر دیا، لیکن اس کی آج ضمانت ہو گئی ہے۔ اس عدلیہ کو یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پرویز الہی کی ضمانت نہیں ہو رہی، دوسری طرف یا عمران خان کی ضمانت نہیں ہو رہی، اور سب کو معلوم ہے کہ بیچ میں ہے بھی کچھ نہیں، لیکن اندر رکھو، ظلم کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن ظلم کی اخیر بھی ہوتی ہے، یہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بات میری۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو جج صاحب ہے، اس کی بیوی کو بھی، جس نے وہ بچی کو مارا تھا، 7 سال کی بچی کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کو بھی ضمانت مل گئی۔ یعنی یہ ہے ہمارے اس ملک کا نظام۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو عجیب کمنٹس آتے ہیں، بھائی ہم وہ بات کرتے ہیں جو آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اب اس ملک پر سمگلروں کا راج ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ چینی جو اس وقت 80 روپے کلو تھی، اور پورا میڈیا، یہ پیڈ میڈیا چیخ رہا تھا کہ عمران خان کے وقت میں 60 سے 80 روپے کلو چینی ہو گئی، اب 230 روپے فی کلو ہے۔ اور الزامات کیا لگ رہے ہیں کہ یہ جو پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ تو وزیر خزانہ نے کیا تھا سب کچھ،
تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نوید قمر نے کیا تھا جو وزیر تجارت تھا، اور بیچ میں لوگ کہتے ہیں کہ نہ رانا ثناء اللہ کی سمگلنگ کی وجہ سے، جب ہم پہلے کہتے تھے کہ سمگلر آدمی ہے اور سمگلنگ یہ جو پکڑا گیا تھا وہ صحیح کیس تھا، افسوس کہ اس وقت کے جو کرنے والے تھے انہوں نے بڑے لکوناس چھوڑ دیے تھے، ورنہ یہ معلوم چیز ہے کہ یہ شخص سمگلر ہے۔ ایک سمگلر آپ کا وزیر داخلہ تھا، ایک یعنی منی لانڈر ہمارا وزیر خزانہ تھا اسحاق ڈار۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ 10 دن ہو گئے کہ وہ اس کرسی سے اترا ہے، اور اب وہ مشورے دیتا ہے کہ ملک کو ایسے آگے لے جانا، یعنی کیا مزاق ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس ملک میں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ یہ جو لوگوں کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کرنا کہ یہ $100 آ جائیں گے، یہ ملک بہت جلدی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب ملک میں امن و امان، جیسے کہ ابھی گلگت بلتستان میں ابھی حالات فوج کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئے، اور اب اگلے دنوں میں کچھ اور ہونے والا ہے اس ملک میں، تو کیا لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں گے؟ ایک شرط پر کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، سٹیبلٹی آئے گی، اس سے تب لوگ کریں گے۔ اس طرح کے یہ جو کچے داغوں سے یہ ملک نہیں چلے گا، اور اس ملک پر رحم کیجیے۔ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں لوگوں کی طرح اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرتا، لیکن صرف یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ملک میں الیکشن کے علاوہ نہ کبھی امن آ سکتا ہے، نہ سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور ایک شخص کو کارنر کرتے کرتے اس ملک کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اگر اس سے کوئی مخالف کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے ساتھ کوئی شیئر کر سکتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2 بچیوں کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو گیا، وہ ابھی کی بات ہے، اور ان کو ضمانتیں بھی مل گئی۔ ایک شخص کو، یعنی عمر رسیدہ شخص لیکن ایک بہادر شخص، ایک عزت دار شخص، پرویز الہی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی لوگ ہیں عدلیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کر۔ بھائی یہ کیسا ملک ہے کہ عدلیہ کو حکم دیا جائے گا اور وہ ملک آگے بڑھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ وقت آنے پر سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن میں جاتے جاتے صرف ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاید آنے والے چیف جسٹس اس پہ سوچ لیں گے کہ عمر عطا بندیال نے تاریخ میں جو اپنا نام لکھا ہے، جتنا عدلیہ کو کمزور کیا ہے اس ملک کے، یعنی اس ملک کے پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اپنے تحمل یا اپنے ڈر کی وجہ سے، جو کچھ بھی آپ سمجھے وہ دیکھ لیجئے جو کچھ ہوا ہے اس کے دور میں اور عدلیہ کو۔ تو اب عدلیہ کو کیا آپ نے اسی طرح ہی رکھنا ہے، اور ایک شخص کے اسپیسیفک عدلیہ ہوگی عمران خان کے مخالف، یا کہ آپ عدلیہ کو عدلیہ بنا کے رہیں گے اور پھر نام رہے گا آپ کا تاریخ میں بھی ہر جگہ بھی، لیکن یہ اس سے خود کو دور رکھیے۔ جو نواز خاندان یا دوسرے لوگ یا طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی چیف جسٹس ہوگا اور ہم جو کہیں گے یہ کرے گا، تو یہ صرف آپ کے ساتھ یہ مسئلہ منسلک نہیں ہے، پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ منسلک ہے، اور جب نظام انصاف گرتا ہے تو ملک گرتا ہے۔ تو اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ والسلام۔